नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, आमीन या रब्बल आलमीन। वजअलना, व और जाअल बनाया, ना हमने, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, रवासिया पहाड़ों को, अन के तमीदा ना वो ढलक जाएं, बिहिम साथ उनके। वजअलना और बनाया हमने, फी में हा इस फी हा इसमें। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछती हूँ। आपने अब तो ग्रामर सीख लिया ना माशाल्लाह थोड़ी सी। ये बताएं कि यहाँ पे हा की जगह पे हु क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? हु भी तो आता है ना इसके लिए, तो हु आता है मुज़क्कर के लिए और हा आता है मोनस के लिए। तो यहाँ पे पीछे किस लड़की की बात हुई है? कौन से जेंडर में फीमेल की बात हुई है या मोनस की बात हुई है जिसकी वजह से ये हा आया है? चलिए बताएं, जल्दी से बताना है। पीछे किस मोनस की बात हुई है जिसकी वजह से इसमें फी हा में हा किसकी तरफ लौट कर जा रहा है? वेरी गुड माशाल्लाह। अल अर्ज की तरफ। और हमने पढ़ा था अल अर्ज मोनस। अल अर्ज में तो मोनस की कोई भी आपको निशानी या अलामत, कोई कायदा कानून नजर नहीं आ रहा। तो अल अर्ज मोनस कैसे हो सकता है? मोनस क्यों हो सकते हैं? अर्ज मोनस समाई है। जी, मोनस समाई है। ठीक है। फी हा उसमें, ठीक है, उसमें मतलब अर्ज में, अर्ज मतलब मोनस में। फिजाजन कुशादा, सुबुलन रस्ते। सबीलुन पढ़ा है? सबीलुन मोनस है या मुजक्कर? लअल्लहुम, ताकि वो, यहतदून वो राह पाएं। वजअलना और बनाया हमने, अस्समा आसमान को, सक़फ़न छत, महफूजन महफूज, वहुम और वो, अन से, आयाती निशानियों, हा उसकी निशानियों से। किसकी निशानियों से? इन सब तमाम जो निशानियां अल्लाह ताला ने बनाई आसमान और ज़मीन की। वारिज़ून, मुंह मोड़ने। वहुआ और वही, अल्लदी जिसने, खलqa बनाया, अल्लैल रात, वन्नहारा और दिन को, वशम्सा और सूरज, वलकमरा और चांद को, कुल्लुन सब के सब, फी में, फलकिन मदार, अपनी मदार में, यस्बहून वो तैरते हैं। वमा और नहीं, जालना बनाई हमने, लिबशरिन किसी इंसान के लिए, में क़बली का आपसे पहले, अलखुल्दा हमेशगी, अफ़ा इन मित्तु आ क्या, फा फिर, इन अगर, अफ़ा इन क्या फिर अगर। अगर इसको अलग अलग तोड़ने के लिए आपको दिया जाए तो आपको तोड़ना भी आना चाहिए। आ हमजा ज़बर आ का अरबी जुबान में मतलब होता है क्या, फा का मतलब होता है फिर या तो, और इन का मतलब होता है अगर। असल में ये इन जो है ना,
ये वाला इन है, हमजा जेर नो इन, ठीक है। मित्तु, मित्ता आप फोत हो गए, फहुम तो वो, अल खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। तफसीर देखिए, वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिहिम, हमने बनाए, हमने बनाया जमीन को और फिर उसके अंदर पहाड़ बनाए। आपको ये याद होगा कि कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अल्लाह की कुदरत की निशानियां ना इसके अंदर, कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर अपनी वहदानियत को साबित करने के लिए इंसान को गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया, इंसान को तदब्बर करने का हुक्म दिया। ठीक है, तो उस गौर व फिक्र को हमारे लिए इसलिए लाजिम करार दिया और हमें मोटिवेट किया कि इंसान गौर व फिक्र करे ताकि वो अल्लाह तक पहुंच जाए। तो हमने बनाए जमीन में पहाड़, रवासिया जो है, रवासियत उनकी जमा है, और इसका क्या मतलब होता है, जमीन में गड़े हुए। गड़ना किस तरह होता है, जैसे आप कील ठोंकते हैं ना किसी भी दीवार के अंदर, तो हमारे जो पहाड़ जमीन के अंदर है वो भी एक मीख की तरह है, कील की तरह। अच्छा, पहले तो कुरान की बात थी ना कि जमीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया हमने, लेकिन जब अभी साइंस ने इस पे रिसर्च की तो ये बात हमें बताई कि पहाड़ जितना जमीन के ऊपर होता है, पहाड़ उतना जमीन के, हमें तो नहीं पता था ना पहले किस तरह से पहाड़ बस जमीन के ऊपर ऊपर ही है, हम नहीं जानते थे ये सब चीजें। तो अब हम थोड़ा अब तो ये कॉमन है, आम सी बातें हैं, आपको तो बहुत आसानी से पता भी होंगी, माशाल्लाह आप सारे पढ़े लिखे हैं, कि पहाड़ जितना जमीन के ऊपर होता है उतना ही जमीन के नीचे होता है, इतनी ऊंचाई होती है ना पहाड़ की। कितने कितने मीटर, किलोमीटर, अ, उतनी ऊंचाई के इंसान को अपनी गर्दन ऊपर करके देखनी पड़ती है। जितना पहाड़ ऊपर की तरफ बुलंद होगा, जमीन के अंदर भी उतना ही गहरा होगा, फिर ही तो वो खड़ा हो सकता है, फिर ही तो वो जमीन की मीख, जमीन की नेल का नेल बन सकता है, कील बन सकता है। बीच में ठोका गया है, जमीन के अंदर गड़ दिया गया ताकि जमीन डलक ना जाए, अनतमीदा ना वो डलक जाए भी हम साथ इसके। और तमीदा का जो लफ्जी मतलब होगा, मादा ये मीदू से है, मतलब होता है हरकत करना, टेढ़ा होना, ठीक है, ढलक जाना एक तरफ को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर जमीन में ये बारी भरकम पहाड़ ना गाड़े जाते तो जमीन हर वक्त ढलकती रहती, कभी जलजले आते और कभी सैलाब आता, इसमें तवाज़ुन ना रहता। अल्लाह की मखलूक जो है इत्मीनान और सुकून से जिंदगी ना गुजारती। अब देखिए, जमीन के अंदर 70% हिस्से पर पानी मौजूद है, और फिर अगर जमीन का एक हिस्सा ऊपर एंड ढलकता, तो अगर समंदर ऊपर हो जाते तो बाकी मैदानी इलाका नीचे हो जाता, तो सारा पानी मैदानी इलाकों की तरफ आता रहता। तो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखे, अगर थोड़ी सी भी जमीन हिल जाए तो कितनी तबाही आती है। हम सैलाब, अभी सैलाब को देख के गुजर रहे हैं कि किस कदर सैलाब ने मुल्क की तबाही की, कि कोई रोक नहीं पा रहा था अपनी रफ्तार, उसकी तभी कम हुई जब अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म आया। हर चीज डूब गई, खूबसूरत घर, मसाजिद, हर चीज, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ना कि अल्लाह ने जमीन को बिल्कुल
ایک مناسب انداز میں رکھنے کے لیے پہاڑوں کو اس کے اوپر بنایا. پھر کہا وجعلنا فیہا فجاجا، اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ سبلن رستے. فجاجن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا جیم جیم، فجن کی جمع ہے فجاج. پہاڑوں کے درمیان کھلے رستے کو کہتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کے درمیان کشادہ رستے بنائے. کیوں بنائے؟ تاکہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے، نقل مکانی آسان ہو. آپ خود سوچیں اگر پہاڑوں کے درمیان میں رستے نہ بنائے جاتے، ٹھیک ہے، صرف پہاڑ ہی ہوتے تو نہ تو لوگ پہاڑوں پہ رہ سکتے تھے، اور جو پہاڑوں پہ رہتے وہ دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے تھے. تو اس طرح سے محدود ہو جاتی، لوگ ایک دوسرے سے نہ ملتے، کٹ آف ہو جاتے، اور پہاڑوں والا سارا علاقہ ضائع ہوتا، نہ وہاں پہ کوئی دیکھنے جاتا، نہ وہاں پہ کوئی رہتا، وہ ایسے ہی بنجر ہوتا. اب وہاں پہ رستے بنائے اللہ نے کشادہ، تبھی تو ہم جا سکتے ہیں. کبھی آپ ان علاقوں میں جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے رستے بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اوپر. پہاڑوں میں سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، سائڈوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی کھائی ہوتی ہے، اتنی گہری، نیچے تک جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک دم سے آپ نیچے دیکھ نہیں پاتے، ایک طرح سے ڈر سا لگتا ہے. اور وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاتا ہے اتنی دور، آپ اتنی اونچائی پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ کی قدرتوں کا تھوڑا پتہ چلتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اس نے کتنے کشادہ رستے آسان کر دیے. ادروائز اگر ٹوٹ پھوٹ اور اس طرح سے رستے ہوتے تو پھر بھی زیادہ لوگ نہیں جا سکتے تھے. اب دیکھیے نا کہ کتنے خوبصورت کشادہ بڑی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں، آسانی سے گاڑی اس کے اوپر چلتی ہے اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے. اللہ نے یہ رستے کیوں بنائے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، جہاں جانا چاہیں جا سکیں. تو اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش میں انسانوں کے لیے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں کہ انسان سوچے سمجھے اور اس کے بعد اللہ کی طرف واقف ہو، اللہ کی طرف آمادہ ہو، اللہ کی وحدانیت. یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ ایک. تو کبھی کبھی ان ایریاز میں ضرور جائیں جہاں پہ یہ ساری ہمیں قدرتیں نظر آ سکتی ہیں، اللہ کی حکمت تلاش کریں. ان علاقوں میں جائیں، سمندر کے کنارے بیٹھا کریں، اور پھر یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو میرے خیال سے سیر و تفریح کا مقصد انجوائمنٹ سے زیادہ لرن کرنا ہونا چاہیے. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہے. تو اب ہمارے علاقوں میں تو وہ علاقے نہیں ہیں جہاں پہ جھٹلانے والوں پہ عذاب آئے اور ان کے اوپر ان کی وہ تمام چیزیں، لیکن ہم علاقوں کو سیر و تفریح کے لیے چاہیں تاکہ ہمارے وقت کا ضیاع بھی نہ ہو. اللہ کبھی آپ کو موقع دے تو کہیں پہ بھی جائیں. اب دیکھیں کسی پارک پہ بھی آپ جاتے ہیں، وہاں پہ گھاس ہے، وہاں پہ پودے ہیں، وہاں پہ پرندے ہیں، اپنے چھت پر بیٹھتے ہیں، تو بہت سی قدرتیں اللہ کی آپ کو نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکتیں ڈال دے کہ ہم اللہ کی قدرتوں کے لیے دن میں آدھا گھنٹہ تو نکال سکیں، بیٹھ کے سوچیں رب کی قدرتوں کو، پودوں پہ غور و فکر کیا کریں. یقین جانیں آپ اپنے گھر میں 2-3 پودے ضرور رکھا کریں اللہ کی قدرتوں کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے. اور چڑیوں کی آواز سننا، پرندوں کی آواز سننا اور ان پر غور کرنا. پودے کس طرح سے پروان چڑھتے ہیں، دنوں میں ہی ایک چھوٹے سے پیٹ سے اتنا بڑا پودا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں. غور و فکر سے عبادات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ آپ جب اللہ کی قدرتوں پہ غور کرتے ہیں نا، تو آپ کا اللہ کے لیے عقیدت کا رشتہ اور بڑھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکچر بہت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا بلند اور بالا تر ہے. کبھی کبھی یوٹیوب پہ باقی کامیڈی شو دیکھنے کی بجائے اگر آپ
اس پہ ریسرچ کریں. کبھی آپ سمندر کے نیچے والی مخلوق کو دیکھیں, کبھی آپ درختوں کی اقسام پہ غور کریں, پہاڑوں پہ کریں, لاوا دیکھیں, یہ ساری چیزیں دیکھا کریں. نہیں دیکھ سکتے نا جا کے, تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی, کہ اللہ کتنا بڑا ہے. کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی سب اللہ نے بنایا, ایکسیڈینٹل کیس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی. تو آپ جب بھی کوئی چیز دیکھیں گے تو آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا. وجعلنا, اور بنایا ہم نے, السماء, آسمان کو, سقفاً, چھت, محفوظاً, محفوظ. زمین کی چند چیزوں کو بتانے کے بعد, زمین کی چند باتیں ڈسکس کرنے کے بعد, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. اس کے اندر دو طرح سے اس کی تفسیر کی جائے گی. سب سے پہلی چیز کہ دیکھیں کہ لوگوں کی بنائی ہوئی چھوٹی سی چھتیں, دیواریں, یہ سب چیزیں جو ہیں ستونوں کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی. کوئی نہ کوئی پلر وغیرہ آپ کو لگانا پڑتا ہے, پھر ٹوٹ پھوٹ بھی جاتی ہیں, پھر نقصان بھی ہوتا رہتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی چھت ٹوٹی ہو, آپ کو اندیشہ ہوتا ہے کوئی آ کے چوری نہ کر کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چھت بنائی کسی ستون کی ضرورت نہیں, بالکل کامل, مکمل, کوئی اس کے اندر ایپ نہیں, کوئی اس کے اندر خامی نہیں, اور مکمل خوبصورت چھت. اس کے اندر اس کو مزین بھی کیا چاند سیاروں ستاروں سے, اور اس کو مکمل محفوظ بنایا. یعنی اس کی ایک تعریف کیا کریں گے, ایک تفصیل یہ کریں گے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے کہ ہم ٹینشن میں کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو آسمان سے کوئی سوراخ میں سے کوئی پانی نہ نکل آئے, یا آسمان کا کوئی تارا زمین پہ گر کے ہمیں پریشان نہ کرے, یا ہمیں ڈسٹرب نہ کرے, ہمیں تباہ نہ کر دے. تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ ہم آسمان پر بغیر کسی خوف اور خطرے کے رات کے کسی بھی وقت, صبح کے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے ہم محفوظ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چونکہ کوئی سوراخ نہیں, کوئی چوروں کے نقب لگانے کی جگہ نہیں, تو اس وجہ سے آسمان کے جو راز ہے نا وہ بھی محفوظ رہتے ہیں. کچھ شیاطین جا کے اللہ کے راز جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے, پھر کچھ ڈل جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں. اللہ نے زبردست آسمان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. ایک تو اس کی جو حصی طور پر بھی, معنوی طور پر بھی. حصی طور پر اللہ نے انتظام کیا کہ اس کی شکل اور اس کی شیپ اور فزیکلی طور پر آسمان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں, اور معنوی طور پر کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں, تسبیحات بھی کرتے ہیں اور آسمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور جو کوئی چوری کرنے جاتا ہے آسمان کی طرف, وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے, جل کر واپس آتا ہے, چوری بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو چھت بنایا تو چھت کے اندر بھی بہت سے فائدے رکھے, بالکل رکھے. سورج بہترین فائدہ ہے, اور پھر باقی سیارے ستارے وہ ایک تو ہمیں روشنی فراہم کرتے ہیں, اور بھی بہت کچھ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حسن بھی ہے. اللہ کہتے ہیں وہم ان آیاتی ہی معرضون, اس کے باوجود وہ اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں. معرضون, اعراض کرنے والے کون ہیں, منہ پھیرنے والے کون ہیں, جو مشرک لوگ ہیں. آسمان اور اس پہ پائی جانے والی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. سورج, چاند, ستارے, رات دن, بارش, ہوائیں, اللہ کی بہت سی قدرتیں, لیکن وہ ان قدرتوں کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ان کی نگاہ کون سی ہے؟ لاپرواہی کی نگاہ. وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ سب چل رہا ہے,
سب چیزوں کے ساتھ کہ خود ہی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور کچھ لوگ یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا، پھر بھی وہ اس طرح سے اللہ کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنا پاتے، کیونکہ اللہ کی قدرتوں پر غور نہیں کرتے کہ کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا، میرے رب نے کس طرح آسمان بنایا، کہیں بھی اس کی ہمیں انتہا نظر نہیں آتی، نہ ہی ابتدا نظر آتی ہے، بس ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ آسمان، اس سے آگے کیا ہوگا یہ تو ہم نے بس سنا ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں، کیا ہوگا۔ جب انسان تجسس میں جاتا ہے، تجسس علم کی طرف لے کے جاتا ہے، علم سیکھتے سیکھتے ہم ریسرچ کی طرف جاتے ہیں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، وہی ہے رب جس نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، اور بہت سی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے بتا رہے ہیں، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل ان سب کے سب فی فلک اپنے میدان میں، فلک فعلم کاف سے ہے اور فلکن بسی سے ہے کشتی، تو جس طرح کشتی سمندر میں چلتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیدھی، کوئی اسموتھلی کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اسی طرح یہ سارے دن رات سورج چاند سیارے ستارے ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یہ یسبحون سین با ہا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، ٹھیک ہے، تیرنا، تیز رفتار کے ساتھ کسی چیز کا گزرنا پانی یا ہوا میں سے، تو جس طرح سمندر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کشتی چلانا کتنا آسان ہوتا ہے، مطلب آسان اس معاملے میں کہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی، ٹریفک جیم نہیں ہوتی، بالکل سیدھے چلتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے اپنے مدار میں، تو اسی طرح یہ سورج چاند سیارے ستارے دن اور رات بالکل ایک کشتی کی مانند ایک تیرنے والی صورت میں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بالکل پوری کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی دن انہوں نے کوئی کمی کی ہو کہ آج دن نہیں نکلے گا، آج سورج کی روشنی فلاں بندے تک پہنچے گی فلاں تک نہیں جائے گی، تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، یہ ایک زندگی مناسب زندگی جی رہے ہیں، جیسے ہم لوگ ایک بیلنس لائف میں ہوتے ہیں، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب نہایت تیزی سے چلنے کو تیار ہے اور چل بھی رہے ہیں، نہ کوئی خرابی، نہ کوئی پریشانی، نہ مشینری خراب، نہ ہی وہ کبھی اللہ سے ناراض ہو کر عبادت کرنا چھوڑتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوا کہ سورج اللہ سے ناراض ہو گیا اور سورج نے کہا کہ آج میں نے نہیں نکلنا، انسان تو اللہ سے ناراض ہو یا کسی سے ناراض ہو نا تو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو کچھ لوگ عبادت ہی نہیں کرتے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، شکوہ اللہ سے شکوہ کرتے کرتے اللہ کی عبادت کے ساتھ جو ہے خود کو روک لیتے ہیں، یا خود نہیں روکتے، ان کا نفس ان کو روک لیتا ہے، تو یہ سب جو اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں فرشتے اور سورج سیارے ستارے آسمان زمین اور زمین میں پائی جانے والی ہر چیز، آسمان میں پائی جانے والی ہر چیز جو آپ کی اللہ کی تسبیح بیان کری، وہ کبھی بھی نہیں تھکتی اور اللہ سے کوئی اجرت نہیں لیتی، اور اللہ کی عبادت کی غرض سے اس کو سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ہے کہ مزید اب جو مین چیز ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وما جعلنا لبشر قبلک، کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلد ہمیشگی، بہت سے پوائنٹس یہاں سے ہمارے کلیئر ہو جائیں گے، خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں، تو بشر کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے خلد نہیں، تو آپ کے لیے بھی خلد نہیں ہوگی، قابلی کا ایک بندے کے لیے آیا نا، دیکھیں قابلی کا، اس سے پتہ چلتا ہے قاف زبر قا، اگر ادھر کما ہوتا یا کم ہوتا تو زیادہ کے لیے استعمال ہونا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے، کیونکہ قرآن میں جب مخاطب کرنے کے لیے واحد کا صیغہ یوز ہو تو ڈیفینیٹلی قرآن کس پر نازل ہوا، اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بات بھی ان سے ہی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ڈائریکٹ بات اللہ کس سے کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلد ہمیشگی. تو مخاطب کو پکار کر کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے لیے خلد نہیں تو آپ کے لیے بھی خلد نہیں ہے, آپ کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے. کفار مکہ کا ایک طریقہ تھا, تبصرہ کرتے تھے کہ خوشی سے اظہار بھی کیا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب مر جائیں گے, ہاں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ اکبر, اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے بات. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, موت تو سب کو آنی ہے, آپ کو بھی آئے گی, ہم سب کو آئے گی, کوئی بھی خلد نہیں ہے. خلد کون ہے؟ صرف اللہ, اللہ ہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے, اور کوئی ذات ہمیشہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, تو اس پر جواب دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے, اب دیکھیے آج ہمارا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ خلد ہیں, ہمیشہ رہنے والے ہیں, ان کو موت نہیں آ سکتی. تو قرآن میں ڈائریکٹ بات کی, اف امتا, کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے, فہم, تو وہ خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے تو پھر ہم بڑی خوشیاں منائیں گے, تو ان کو کہو یا خود سوچو, آپ پریشان نہ ہو, اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ نہیں مریں گے, ان کو بھی تو موت آئے گی نا, موت تو ہر ایک کے لیے لکھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موت سے بچ سکے. تو یہ ایک پختہ دلیل ہے ان تمام لوگوں کے لیے بھی کہ جو انبیاء کو, جیسے حضر علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے آب حیات پیا, ان کو موت نہیں آئے گی. یہ سب من گڑت کہانی ہے, ہر نفس نے مرنا ہے, ہر نفس کو موت آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پاس ہیں وہ بھی واپس آئیں گے دنیا میں, اور ان کو بھی موت آئے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہے, ہمیشہ صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ آج زمین کی پشت پر موجود ہیں, آج سے 100 سال کے سرے پر, ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا, کوئی نہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہوگا, نام و نشان مٹ جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے, ہر صدی کے بعد ایسے ہوتے ہیں. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں نا حضرت علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے, تو اب آب حیات پی لیا تو اب وہ ہمیشہ رہیں گے. سب من گڑت کہانیاں, اسٹوریز ہیں, ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہر نفس کو مرنا ہے, ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمارے نبی جو اللہ کتنے محبوب پیغمبر تھے, وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو ہم بھی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ کی موت کی جلدی کی دعا کرتے ہیں تو آپ بس یہ ذہن میں رکھیں, ہم نے تو آپ کو مقررہ مدت پوری کر کے ہی بلانا ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے بہتری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے جواب ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کل نفس ذائقۃ الموت کل دیکھیں گے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا, اور اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.